अंजुम की बेटियां माँ को रात में नींद की गोलियां खिलाकर सुला देती और खुद सारी सारी रात लड़कों से बातें करती और इनसे मुलाकातें करती। मोहल्ले वाले अंजुम को कहते अपनी बेटियों पर नज़र रखो तो वो इनसे लड़ पड़ती कि मेरी बेटियां मेरा गरूर हैं, इनको शक की नज़र से ना देखो। एक रात बेटियों ने जो खाना माँ को खिलाना था, गलती से वो उन्होंने खुद खा लिया और बेहोश हो गईं। आधी रात को अंजुम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब इसके साथ ये लो अम्मी को खाना दे आओ। किचन में काम करती निदा ने शुमाइला को खाने का ट्रे पकड़ाया तो वो मुस्कुरा दी। आज तो अम्मी को टाइम से ही खाना खिला रही हो, कोई ख़ास बात है? शुमाइला की बात पर निदा मुस्कुरा दी। हाँ, आज बहुत ही ख़ास बात है। शुमाइला ट्रे लेकर मुड़ने लगी तो अचानक निदा ने इसे आवाज़ लगाई। अरे अरे रुको, ये तो मैं भूल ही गई। इसने दराज के अंदर छुपाकर रखी हुई काली थैली बाहर निकाली। इसमें छोटी छोटी गोलियां थीं। आज 2 गोलियां ज़्यादा मिलाना ताकि अम्मा सुबह तक सोई रहें। कल भी वो आधी रात को उठ गई थीं। निदा ने ताकीद की तो शुमाइला ने एहतियात से नींद की वो गोलियां अंजुम के खाने में मिला दीं। वो बेचारी अपने कमरे में खाने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही शुमाइला ने खाना ले जाकर इनके सामने रखा, जीती रहो मेरी बेटी, अल्लाह ने मुझे किस कदर नेक और खूबसूरत बेटियां अता की हैं। पूरे ख़ानदान में ऐसी बेटियां किसी के पास नहीं। अंजुम ने नज़र भरकर अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को देखा। शुमाइला मुस्कुराकर कमरे में चली गई। अंजुम मुतमईन होकर खाना खाने लगी। इसकी 3 बेटियां थीं, शुमाइला, निदा और सायरा। तीनों की तीनों एक से बढ़कर एक हसीन और खूबसूरत। पूरे ख़ानदान में इनके मुकाबले की हसीन लड़की और कोई न थी। अंजुम को लगता था कि लोग इसकी बेटियों से हसद करते हैं, इसीलिए वो जी जान से इनकी हिफाजत करती थी। शौहर को मरे हुए अरसा बीत चुका था। वो बस किसी बेहतरीन रिश्ते के इंतज़ार में थी कि जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आए वो अपनी बेटियों की शादी कर दे। आखिरी नवाला मुंह में रखते ही अंजुम को नींद के झोंके आने लगे। और अभी तो मैंने ईशा की नमाज पढ़नी थी, अंजुम ने सोचा। इसने उठने की कोशिश की लेकिन नींद का गलबा इतना शदीद था कि जहां बैठी थी वहीं एक तरफ को लुढ़क कर सो गई। थोड़ी देर के बाद शुमाइला ने कमरे में झांका तो खाने के बर्तन यूं ही साइड टेबल पर धरे थे और अंजुम गहरी नींद में जा चुकी थी। शुमाइला ने मुस्कुराते हुए खाने के बर्तन उठाए और माँ को चेक किया। आज तो अम्मा सुबह से पहले नहीं जागेंगी, मौका अच्छा है। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल आई। रात के साए गहरे हो रहे थे, लेकिन अभी गलियों में आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। तीनों बहनें मोहतात अंदाज में वक्त गुजारने लगीं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गलियां सुनसान होने लगीं। ऐसे में सबसे पहले शुमाइला ने अपना मोबाइल निकाला। वो मोबाइल पर एक मैसेज टाइप कर रही थी। मैसेज भेजकर वो मुतमईन हो गई। निदा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी लिपस्टिक दुरुस्त कर रही थी, जबकि सायरा ने आज एक नया जोड़ा निकाल कर पहना था। ये जोड़ा तुम्हें किसने दिया? शुमाइला ने कहा तो सायरा पुरइसरार अंदाज में मुस्कुरा दी। ये जोड़ा मुझे कौन दे सकता है? इसकी बात पर शुमाइला कुछ कहती लेकिन इसकी मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। शुमाइला ने जल्दी से कॉल रिसीव करके कमरे से बाहर निकल आई। कॉल रमीज़ की थी, वही लड़का जिससे वो रात देर तक छुपकर बातें किया करती थी। कहाँ गुम हो जानम? कब से तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर वक्त अपनी माँ की खिदमत में ही मसरूफ़ रहती हो, कभी मुझे भी वक्त दे दिया करो, रमीज़ ने उबाश अंदाज में कहा तो शुमाइला मुस्कुरा दी। इसका यही अंदाज तो इसे पसंद था। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कई दिनों से तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं एक रात तुम्हारे घर में गुजारना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हारा कोई इनकार नहीं सुनूंगा। दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आ रहा हूँ। इसने कहा तो शुमाइला घबरा गई। इसने दाएं बाएं देखा, माँ तो पहले ही वो सुला चुकी थी। दिल कड़ा करके इसने दरवाजे से बाहर झांका। तारीक गली में कोने में रमीज़ खड़ा इन्हीं के घर की तरफ देख रहा था। दरवाज़ा खुलते ही वो मोहतात अंदाज में दाएं बाएं देखता हुआ दरवाजे तक आया और छपाक से घर के अंदर दाखिल हो गया। सर से लेकर पैर तक शुमाइला का जायज़ा लेते हुए इसने इसका हाथ थाम लिया। कहीं अम्मा ही ना जाग जाए, शुमाइला ने कहा तो रमीज़ हंस दिया। वो जो गोलियां मैंने तुम्हें लाके दी थीं वो बड़ी ताकतवर हैं। तुम्हारी अम्मा आज सुबह से पहले नहीं उठेगी। आओ मेरे साथ। रमीज़ इसका हाथ थामकर इसे छत पर ले गया
اندر کمرے میں مصروف سائرہ اور ندا نے بھی اپنے اپنے موبائل نکال لیے تھے۔ ندا اپنے کمرے میں ہی لیٹی محلے کے ایک لڑکے سے بات کر رہی تھی، جبکہ سائرہ نے اپنے کالج کے ایک استاد سے دوستی کر رکھی تھی جو اس کے ساتھ پیار اور محبت کے دعوے کرتا تھا۔ اگلے دن انجم جاگی تو ہمیشہ کی طرح اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس کی تینوں بیٹیاں کمرے میں بے سد سوئی ہوئی تھیں۔ کئی بار آوازیں دینے پر بھی نہ جاگیں تو خود ہی انجم کچن میں چلی آئی اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ لے کر وہ باہر صحن میں بیٹھی اور ایک ایک بیٹی کو آوازیں دینے لگی۔ بڑی ہی دیر کے بعد اس کی تینوں بیٹیاں جاگیں۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئیں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ دروازہ بجا۔ انجم نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ارے آپا صفیہ، بڑے دنوں بعد آنا ہوا، اس نے محلے کی ایک عورت سے کہا جو اسے ملنے آئی تھی۔ آپا صفیہ بار بار انجم کی بیٹیوں کو بغور دیکھنے لگتی۔ کیا بات ہے آپا، آج آپ مجھے کچھ خاموش لگ رہی ہیں؟ انجم نے پوچھا تو انہوں نے گہری سانس لی۔ انجم، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ اپنی بیٹیوں پر نظر رکھو، مجھے ان کے کردار مشکوک لگتے ہیں۔ تمہارے گھر کے آس پاس اوباش لڑکے منڈلاتے رہتے ہیں، بھلا ایسا کیسے ممکن ہے کہ تمہاری بیٹیاں انہیں گھاس نہ ڈالتی ہوں اور اس کے باوجود وہ یہی نظر آتے رہیں؟ میں تمہاری پڑوسن ہوں، کل رات بھی مجھے چھت سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ تمہارے گھر میں تو کوئی اور مرد نہیں، بتاؤ بھلا وہ آواز کس کی تھی؟ آپا صفیہ نے کہا تو انجم پہلے تو ساکت رہ گئی اور پھر اچانک ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہونے لگی۔ شرم نہیں آتی آپ کو میری نیک بیٹیوں کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے؟ مجھے اچھی طرح پتہ ہے آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں۔ آپ کی اپنی بیٹی ساملی رنگت کی ہے اور کوئی اسے پوچھتا تک نہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں میری بیٹیوں کے آئے روز رشتے آتے ہیں۔ میری بیٹیاں محلے میں سب سے زیادہ حسین، اسی لیے آپ حسد کرتی ہیں اور حسد کے ہاتھوں مجبور ہو کر سب ان کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں۔ چلی جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ انجم انتہائی غصہ ہو گئی تھی۔ صفیہ نے ناگواری سے انجم کو دیکھا۔ آئے ہائے، تو نے تو اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، جلدی تجھے اپنی بیٹیوں کی اصلیت پتہ چل جائے گی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ گھر سے نکل گئی، لیکن انجم کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ پورا دن اونچی اونچی آواز میں بڑبڑاتی رہی۔ اور شام کو دودھ والا آیا تو گھنٹی کی آواز سنتے ہی اندر سے ندا لپک کر باہر نکلی۔ امی آپ بیٹھے رہیں، میں دودھ لے لیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے ماں سے پیسے پکڑے اور دروازے پر بڑھ گئی۔ انجم مسکرا دی، اس کی بیٹی اس کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر ندا دودھ لے کر اندر نہ آئی۔ انجم نے اسے 2-3 آوازیں دیں تو وہ جیسے مجبوراً دودھ کی تھیلی پکڑے اندر کو آ گئی۔ کیا ہے امی، دودھ لے رہی تھی؟ رش زیادہ تھا، آپ تو بلا وجہ شور مچانے لگتی ہیں، اس نے غصے سے ماں سے کہا۔ انجم تھوڑی سی چپ ہو گئی۔ اگلے روز وہ سبزی لینے کے لیے بازار میں کھڑی تھی اور ایک ایک سبزی چن کر اپنے تھیلے میں ڈال رہی تھی جب شاکرا اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ ان کے گھر کے سامنے رہتی تھی۔ سبزی لینے میں اتنی چھان پھٹک کا مظاہرہ کر رہی ہو، کبھی اپنی بیٹیوں کے لچھن بھی دیکھے ہیں؟ پورا گھنٹہ کھڑی ہو کے تمہاری بیٹی دودھ والے سے باتیں کرتی ہے، دوسروں کو تو وہ 2 منٹ میں دودھ دے دیتا ہے، تمہاری بیٹی کی تھیلی میں دودھ ڈالتے ہوئے پورا 1 گھنٹہ لگاتا ہے۔ نہ جانے دونوں کون سے راز و نیاز کرتے رہتے ہیں، تم نے تو بالکل ہی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ شاکرا نے کہا تو ایک دفعہ پھر انجم کا دماغ گھوم گیا۔ خبردار اگر میری بیٹیوں کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کی، میں تیری زبان کھینچ لوں گی۔ میری بیٹیاں میرا غرور ہیں، ان جیسی نیک اور خوبصورت لڑکیاں پورے محلے میں کسی کی نہیں۔ تم لوگ تو چاہتے ہو میں تمہاری ناکارہ اور بیکار لڑکوں کے لیے اپنی بیٹیوں کا رشتہ دے دوں، انکار کرنے پر ہی تو تم لوگ ہاتھ دھو کر میری بیٹیوں کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ انجم نے کہا تو شاکرا نے کندھے اچکا دیے۔ ارے بہن، اگر تم نے نہیں ماننا تو مت مانو، لیکن اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ شاکرا تو چلی گئی لیکن انجم کا موڈ اچھی طرح خراب ہو چکا تھا۔ اس نے سبزی لی اور گھر واپس چلی آئی۔ اس کی بیٹیاں کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ کیا بات ہے امی، آپ کچھ پریشان ہیں؟ شمائلہ نے باہر آ کر دیکھا تو انجم انتہائی غصے سے بولی، یہ محلے کے لوگ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے میری بیٹیوں کے متعلق کچھ بھی بولیں گی تو میں یقین کر لوں گی، ان کی تو میں اینٹ سے اینٹ بچا دوں گی اگر آج کے بعد ان میں سے کوئی تم لوگوں کے خلاف بولا تو۔ انجم کہتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ شمائلہ بھرپور انداز میں مسکرا دی۔
انجم کے کمرے میں جاتے ہی اس نے اپنا موبائل نکالا، رمیز کا میسج آیا ہوا تھا۔ وہ دبے قدم دروازے کے پاس آئی۔ نیند کی گولیاں ختم ہو رہی تھیں۔ موٹر سائیکل دروازے کے سامنے آ کر رکی اور رمیز نے ایک کالا شاپر اس کی جانب بڑھایا۔ آج رات کو تیار رہنا۔ رمیز کے معنی خیز بات پر شمائلہ مسکرا دی۔ شاپر اس کے ہاتھ سے لے کر وہ اندر چلی آئی، جہاں سائرہ اپنا موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ آج رات کو جلد کھانا کھلا دینا، مجھے ایک ضروری کام ہے، سائرہ نے کہا تو ندا اور شمائلہ دونوں نے ہی چونک کر اسے دیکھا۔ آج اس کی تیاری کچھ عجیب ہی تھی۔ اس نے اپنا نیا جوڑا نکال کر استری کیا تھا اور خوب سارا میک اپ کا سامان بھی نکالا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی انوکھے ہی کام کی تیاری کر رہی ہے۔ شام ہوئی تو شمائلہ نے وقت سے ہی کھانا پکا کر ماں کے سامنے رکھ دیا۔ آج مجھے بھوک نہیں لگ رہی، کھانا واپس لے جاؤ، انجم نے کہا تو تینوں بیٹیاں ہی گھبرا گئیں۔ ارے ایسے کیسے امی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گی۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیں، جلدی سے یہ کھانا کھا لیں، سائرہ نے محبت سے انجم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اس کی بیٹیاں اسے کتنا پیار کرتی تھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ آج شمائلہ نے کھانے میں نیند کی گولیوں کی مقدار زیادہ ڈالی تھی، اسی لیے جلدی سے اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ شمائلہ، ندا اور سائرہ تینوں مطمئن ہو گئیں۔ شمائلہ کو تو رمیز کا انتظار تھا، اس نے آج رات پھر آنے کا کہا تھا۔ ندا اپنا موبائل اٹھا کر اس پر مصروف ہو گئی تھی، جبکہ سائرہ بے تابی سے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، شمائلہ نے اسے کہا تو سائرہ بولی، ہاں آج ساجد مجھے لینے کے لیے آئے گا، ہم لوگوں کو زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں بس اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ اس نے کہا تو شمائلہ نے سر ہلا دیا۔ ہاں لیکن جلدی واپس آ جانا، کہیں اماں رات میں جاگ نہ جائیں، پھر انہیں کیا جواب دوں گی۔ سائرہ نے سر ہلا دیا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تیاری کرنے لگی۔ جب وہ اچھی طرح میک اپ کر چکی تو اس نے موبائل اٹھا کر کسی کو میسج کر دیا۔ یہ اس کے کالج کا ٹیچر تھا، جس کی محبت میں وہ اندھی ہوئے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر کے باہر موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی تو سائرہ جلدی سے چادر اوڑھ کر تیار ہو گئی۔ میں باہر جا رہی ہوں، خیال رکھنا امی کو پتہ نہ چلے، میں بس جلدی واپس آ جاؤں گی، اس نے کہا اور لپک کر گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر ساجد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سائرہ فٹافٹ اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ سائرہ چلی گئی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد رمیز بھی آ گیا۔ آج وہ شمائلہ کے لیے ایک سستا سا پرفیوم لایا تھا۔ پرفیوم دیکھتے ہی شمائلہ بری طرح سے لٹو ہو گئی۔ رمیز نے اس پرفیوم کی قیمت 4 گنا زیادہ بتائی۔ آج وہ اصرار کر رہا تھا کہ وہ کمرے میں وقت گزارے گا۔ شمائلہ نے تھوڑی دیر تو بہانے کیے لیکن پھر اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ ندا موبائل پر مصروف تھی، ان دونوں کو آتا دیکھ کر چونک گئی۔ میں باہر چلی جاتی ہوں، اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اوپر چھت پر آ گئی۔ آنے سے پہلے اس نے ایک نظر انجم پر ڈالی جو گہری نیند میں غرق تھی۔ ندا مسکرا دی، آپ کا یہی علاج ہے، دن میں تو آپ ہمیں موبائل استعمال کرنے نہیں دیتی، نہ ہی کہیں گھومنے پھرنے جانے دیتی ہیں، اچھا ہے کہ ہم نے آپ سے چھپ کر اپنے پاس موبائل رکھے ہوئے ہیں اور جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کرتی ہیں، ندا نے نخوت بھرے انداز میں کہا اور موبائل لیے اوپر چلی گئی۔ چھت پر ٹہلتے ہوئے وہ بڑے مزے سے کسی لڑکے سے باتیں کرتی رہی، جبکہ نیچے شمائلہ اور رمیز نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا اور راز و نیاز میں مشغول تھے۔ انجم صبح جاگی تو اسے موبائل پر ایک کال موصول ہوئی۔ یہ اس کی ایک پرانی جاننے والی کی تھی۔ اس نے اس عورت سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کا کہہ رکھا تھا۔ فون سنتے ہی انجم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے انجم سے کہا تھا کہ آج شام میں وہ رشتے والوں کو لے کر آئے گی۔ تینوں بیٹیوں میں سے اس نے سائرہ کو پسند کر لیا تھا، لڑکے والوں کو بھی سائرہ خوب بھائی تھی۔ انجم خوشی سے نہال ہوئے جا رہی تھی۔ وہ باہر آئی لیکن تینوں بیٹیاں ابھی تک سو رہی تھیں۔ اٹھ جا لڑکیوں، جلدی سے گھر کے کام کاج ختم کر لو، شام میں کچھ مہمان آئیں گے، انجم نے کہا۔ سائرہ جو فجر کی اذان سے کچھ دیر قبل واپس آئی تھی، اس نے کروٹ بدل لی۔ امی کچھ دیر اور سونے دیں، بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، اس نے کہا تھا۔ انجم ہنس دی، بس چند دن ہی ماں کے گھر میں ہیں، چلو تھوڑی عیاشی کر لو، سسرال میں جا کر نہ جانے کیسا ماحول ملے۔ انجم باہر آئی اور خود ہی گھر کے کام کاج نپٹانے لگی۔
12 بجے کے قریب اس کی تینوں بیٹیاں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلیں تو انجم نے انہیں اطلاع دی، شام میں کچھ مہمان آئیں گے، کھانے میں کچھ اچھا سا بنانا ہے۔ انجم نے جان بوجھ کر انہیں یہ نہ بتایا کہ شام کو رشتے والے آئیں گے۔ اس کی بیٹیاں شادی اور رشتے کے نام سے کچھ چڑ جایا کرتی تھیں۔ انجم نے تاکید کی تھی کہ وہ اچھا سا تیار ہو جائیں۔ تینوں بیٹیوں نے کھانا پکانا شروع کر دیا اور شام کے لیے بہترین اہتمام کر لیا۔ مہمانوں کے آنے کا وقت ہوا تو وہ تینوں تیار ہو کر لاؤنج میں آ بیٹھیں۔ انجم نے جو وقت بتایا تھا بالکل اسی وقت مہمان آ پہنچے۔ وہ انجم سے بڑی خوش اخلاقی سے ملے۔ ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ 2 لڑکے، ایک بڑی عمر کا مرد بھی تھا، شاید اس عورت کا شوہر تھا۔ انہوں نے آتے ہی اس عورت کا حوالہ دیا جس نے انہیں انجم کے گھر بھیجا تھا۔ انجم ان کے آگے پیچھے بچھی جا رہی تھی۔ وہ لوگ بڑی سی گاڑی میں آئے تھے اور صاف لگ رہا تھا کہ انتہائی امیر گھرانے سے ہیں۔ اپنی بیٹی کو تو بلائیے، ہم اسے ایک دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے انجم سے کہا تو اس نے آواز دے کر سائرہ کو بلایا۔ وہ جو کچن میں کام کر رہی تھی آرام سے چلتی ہوئی ماں کے پاس چلی آئی۔ جی امی، آپ نے بلایا؟ اس نے پوچھا تو انجم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ انجم کو پوری امید تھی کہ سامنے بیٹھے لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل جائیں گی۔ اس کی بیٹیاں اتنی حسین تھی کہ جو بھی کوئی پہلی دفعہ دیکھتا تھا وہ حیران ہی رہ جاتا تھا۔ جی تو کیسی لگی آپ کو میری بیٹی؟ انجم نے غرور سے کہا اور جلدی سے سامنے پڑا مٹھائی کا ڈبہ کھول دیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ابھی کے ابھی وہ لوگ رشتے کے لیے حامی بھر لیں گے اور شادی کی تاریخ بھی دے ڈالیں گے، لیکن اگلے ہی پل انجم ہکا بکا رہ گئی کیونکہ سامنے بیٹھا لڑکا اچانک سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ ہے وہ لڑکی جس سے آپ میری شادی کروانے کے لیے یہاں لائی ہیں؟ آپ نے مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا۔ اس جیسی لڑکیوں سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی طوائف سے شادی کر لوں، اس لڑکے نے تلخ لہجے میں کہا تو انجم کے اوسان خطا ہو گئے۔ سائرہ بھی ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی ماں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو بیٹا؟ یہ بہت نیک اور شریف لڑکیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں اور خوبصورت بھی۔ میں نے تو رشتے کے لیے حامی بھی بھر لی ہے، میں تو صرف ضروری کارروائی کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں، لڑکے کی ماں نے کہا، لیکن لڑکا آگ بگولا ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ طے کرنے کی۔ یہ باہر جو کچھ کرتی ہے میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کل رات ہی تو میں نے دیکھا تھا اسے میرے دوست ساجد کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اس نکاح میں ہی تو گواہ بنا تھا، میں اس کا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ بڑا ہنس ہنس کر سب کو بتا رہی تھی کہ اس نے اپنی ماں کو نیند کی گولیاں کھلائی ہیں اور وہ بے ہوش سو رہی ہے، اور یہ مزے سے اپنے عاشق کے ساتھ نکاح کرنے جا پہنچی۔ لڑکے کی بات پر جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سائرہ کے اوپر بھی آسمان ٹوٹ پڑا تھا، مگر انجم کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ سبھی لوگ سائرہ کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ سائرہ نے گھبرا کر ماں کو دیکھا، اسے یقین تھا اس کی ماں اسے ایک زوردار تھپڑ مارے گی، لیکن تبھی انجم زور سے چلا اٹھی، خبردار جو میری بیٹی کے متعلق کسی نے کوئی غلط بات کی، اگر تم لوگوں کو رشتہ نہیں کرنا تو یہاں آئے ہی کیوں؟ یہاں آ کر میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے، انجم نے چلا کر کہا تو اس لڑکے نے ایک نفرت بھری نگاہ سائرہ پر ڈالی اور انجم سے کہا، آپ کی آنکھوں پر بندھی پٹی جلدی کھل جائے گی، لیکن انجم اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ انجم نے آگے بڑھ کر گھر کا بیرونی دروازہ کھول دیا۔ وہ عورت ہکا بکا اپنے بیٹوں کے لیے وہاں سے جانے لگی۔ مہمانوں کے لیے جتنا بھی اہتمام تھا سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ سائرہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ شمائلہ اور ندا بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہی تھیں۔ شکر تھا کہ آج ماں کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ انجم کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا، وہ جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ انجم اٹھ کر چلی گئی تو سائرہ لپک کر شمائلہ اور ندا کے پاس آئی۔ کہیں اماں کو شک تو نہیں ہوا؟ اس نے کہا تھا۔ شمائلہ نے اسے گھورا۔ تو نے بھی سیدھا نکاح کر لیا، کیا ضرورت تھی نکاح کرنے کی؟ ویسے ہی چند روز مزے کر کے چھوڑ دیتی اسے، جیسے میں رمیز کو چھوڑنے والی ہوں۔ بس آج رات بلاؤں گی اسے اور کل سے اس کی چھٹی۔ شمائلہ ہنسی تو ندا بھی ہنس پڑی، جبکہ سائرہ نے سر جھٹک دیا۔ ارے وہ نکاح تو بس ایسے ہی تھا، میں اسے کہاں مانتی ہوں، دراصل ساجد بہت ضد کر رہا تھا تو میں نے اس کی بات مان لی۔ مزے سے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، کسی کو بھی اپنی بوڑھی ماں کا احساس نہیں تھا جو بیٹیوں کی خاطر سب سے لڑ لڑ کر تھک چکی تھی۔
رات ہونے والی ہے، وقت سے اماں کو کھانا کھلا دینا، آج رمیز نے مجھ سے ملنے آنا ہے۔ شمائلہ نے تاکید کی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا تو وہ لوگ پہلے ہی بنا چکی تھیں۔ ندا کے موبائل پر بار بار کسی لڑکے کی کال آ رہی تھی۔ اسے یہ کال سننا ضروری تھا، لیکن شمائلہ کے حکم کے مطابق ماں کو کھانا دینا بھی ضروری تھا۔ پہلے امی کو کھانا دے دیتی ہوں، اس کے بعد بات کر لوں گی۔ اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا اور جلدی سے نیند کی گولیاں نکال کر جوس کے جگ میں ملا دیں۔ وہ سالن میں بھی گولیاں ملانا چاہتی تھی، لیکن بار بار بجتے موبائل نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ کیا مصیبت ہے اسے؟ پہلے اس سے بات کر لیتی ہوں، پھر آ کر امی کو کھانا دے دوں گی۔ اس نے موبائل کی کال ریسیو کی اور کان سے لگا کر اوپر چلی آئی۔ دوسری جانب جو لڑکا تھا وہ شاید لمبی بات کرنے کے موڈ میں تھا۔ شمائلہ کمرے سے نکلی تو اس نے دیکھا انجم بے دلی سے اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ اماں کو وقت سے کھانا کھلا دینا۔ ندا بھی بات نہیں سنتی، اس نے غصے سے کہا اور کچن میں چلی آئی، جہاں ندا نے انجم کا کھانا نکال کر شیلف پر رکھا ہوا تھا۔ اوہو، کھانا تو اس نے نکالا ہوا ہے، شاید واش روم چلی گئی ہوگی۔ شمائلہ نے اطمینان سے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور جوس کا جگ بھی اٹھا کر کمرے میں چلی آئی۔ فکر مت کریں امی، آپ یہ کھانا کھا لیں۔ شمائلہ نے کھانا سامنے رکھا۔ انجم کا جی تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ مجبوری کے عالم میں لقمے زہر مار کرنے لگی۔ شمائلہ کو پیاس لگ رہی تھی، اس نے جوس کے جگ میں سے گلاس میں جوس انڈیلا اور گھٹا گھٹ پورا گلاس پی گئی۔ سائرہ بھی کمرے میں چلی آئی۔ او، یہ جوس تو میں نے پیا ہی نہیں تھا، مجھے دے دو ایک گلاس۔ اس نے ایک گلاس جوس جگ میں سے نکال کر خود بھی پی لیا اور اب جگ میں صرف آدھا گلاس جوس بچا ہوا تھا۔ امی، آپ کے لیے تو جوس بچا ہی نہیں، انہوں نے کہا تو انجم محبت سے بولی۔ ارے نہیں، مجھے نہیں پینا، میرا گلا خراب ہے۔ یہ جوس ندا کے لیے گلاس میں ڈال کر کچن میں رکھ دو، وہ خود ہی پی لے گی۔ انجم نے کہا تو شمائلہ نے کھانے کے برتن سمیٹ کر واپس کچن میں رکھ دیے۔ جوس کا گلاس بھی اس نے ڈھک کر کچن میں رکھ دیا تھا۔ اس کا سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا، شاید تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ رہی ہے، اس نے سوچا اور واپس انجم کے پاس آ گئی۔ جب تک وہ سو نہ جاتی، آج اس کا اپنے کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انجم کے ساتھ ہی اس کے بیڈ پر لیٹے لیٹے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ چند ہی لمحوں میں وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ یہی حال سائرہ کا بھی تھا، وہ بھی اٹھنے کی کوشش کرتی تو چکر آنے لگتے۔ تھک ہار کر وہ بھی وہیں آڑی ترچھی ہو کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ انجم بیٹیوں کے چہرے کو محبت سے دیکھ رہی تھی، شاید تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں نیند آ گئی ہے۔ تبھی ندا اوپر سے نیچے چلی آئی۔ سیدھا کچن میں آ کر اس نے دیکھا کھانے کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ لگتا ہے شمائلہ نے اماں کو کھانا دے دیا، اس نے مطمئن ہو کر سوچا۔ لمبی بات کر کے اسے بھی پیاس لگ گئی تھی۔ اس نے شیلف پر پڑا ہوا جوس کا گلاس اٹھایا اور پی گئی اور انجم کے کمرے میں چلی آئی۔ شمائلہ اور سائرہ کو بے سدھ سوتا دیکھ کر وہ چونکی۔ انجم جاگ رہی تھی۔ ندا کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، نیند کی گولیوں نے اس پر بھی اپنا اثر دکھا دیا اور وہ بھی لڑکھڑانے لگی۔ انجم گھبرا گئی، اس نے آگے بڑھ کر ندا کو سہارا دیا اور اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ لگتا ہے آج کام کچھ زیادہ ہی تھا، اس نے فکر سے سوچا، اور اب سب کے کمرے میں تو سونے کی جگہ نہ تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹیوں کے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ رات رمیز چپکے سے گھر میں داخل ہوا کیونکہ شمائلہ نے اسے گھر کی ایک چابی دے رکھی تھی۔ گھر میں سناٹا تھا، لگتا ہے میرے آنے کے سارے انتظامات کر رکھے ہیں، اس نے سوچا اور سیدھا شمائلہ کے کمرے میں چلا آیا۔ سامنے ہی بیڈ کے اوپر کوئی چادر اوڑھ کر سو رہا تھا۔ رمیز دبے قدموں چلتا ہوا بیڈ کے نزدیک آیا اور اچانک اس سوئے ہوئے وجود سے لپٹ گیا۔ چادر کے نیچے شمائلہ نہیں بلکہ انجم تھی۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر جاگ گئی، لیکن اس نے اپنے منہ سے چادر نہ ہٹائی۔ رمیز محبت سے کہہ رہا تھا کہ میں روز روز اس طرح تمہارے گھر آ کر ملتے ملتے تھک گیا ہوں، اب مجھ سے بھاگ کر نکاح کر لو۔ تمہاری بہن نے بھی تو کل ساجد سے نکاح کر لیا ہے، مجھے ساری بات کا پتہ ہے، کہیں تم بھی مجھے اپنی بہن ندا کی طرح دھوکہ نہ دے دینا، جو ہر دوسرے دن محلے کے کسی نہ کسی لڑکے کو اپنی باتوں کے جال میں پھنساتی ہے اور پھر چھوڑ دیتی ہے۔ تم تو مجھ سے سچی محبت کرتی ہو نا، جبھی تو روز مجھے اپنے گھر بلاتی ہو
اور میری خاطر اپنی ماں کو نیند کی گولیاں بھی کھلاتی ہو۔ رمیز کہہ رہا تھا مگر چادر کے نیچے انجم ساکت رہ گئی۔ ساری حقیقتیں اس پر آشکار ہو گئیں۔ اسے پتہ چل گیا کہ محلے والے جو کچھ کہتے تھے وہ سب سچ تھا۔ اسے یاد آیا کہ آج شمائلہ جوس کا جو جگ اس کے لیے لائی تھی، بے دہانی میں اس نے اسی میں سے جوس پی لیا تھا۔ اسی لیے ان تینوں کی حالت بگڑ گئی اور نیند سے بوجھل ہوتے ہوئے وہ اسی کے کمرے میں سو گئیں۔ انجم نے یکدم زور لگایا اور رمیز کو پرے دھکیلتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رمیز نے جو انجم کو جاگتے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک جست لگائی اور گھر سے باہر فرار ہو گیا۔ لیکن انجم اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی بیٹیوں پر اندھا اعتماد کیا مگر انہوں نے اس کی پشت میں چھرا گھونپا۔ انجم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی جہاں اس کی بیٹیاں بے حال سو رہی تھیں۔ انجم کو ان سے نفرت کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور رشتے والی کا نمبر ملایا۔ مجھے بڑی عمر کے غریب بدصورت جیسے بھی رشتے ملیں، کل 2 رشتے لا کر دو۔ میں اپنی بیٹیوں کی کل ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ انجم کی بات پر رشتے والی حیران رہ گئی، لیکن ایسے رشتوں کی تو اس کے پاس کتار لگی ہوئی تھی۔ دوپہر کے وقت رشتے والی 2 مردوں کو لے کر آ گئی۔ وہ دونوں پختہ عمر کے تھے، بدصورت تھے اور کوئی ڈھنگ کا کام کاج بھی نہ کرتے تھے۔ لڑکیوں کے چیخنے چلانے کے باوجود انجم نے 2 بیٹیوں کا نکاح کر دیا۔ شمائلہ اور ندا روتی پیٹتی گھر سے رخصت ہوئیں تو انجم نے سائرہ کو کپڑوں کا تھیلا لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے دھکیل کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ جس کے ساتھ نکاح کیا ہے اسی کے گھر جا کر رہ۔ بیٹیوں کا یہ علاج کرنے پر انجم مطمئن تھی۔ محلے والے بھی دیکھ رہے تھے کہ بیٹیوں پر اندھا اعتماد کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ انجم اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔